गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लाइव विद सैफ। आज 2022 का पहला दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि यह साल पाकिस्तान की अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चों के लिए गुज़श्ता साल से बेहतर होगा। 2021 इंसानी हकूक़ के हवाले से एक और तारीख साल था। हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी, गैरत के नाम पे कत्ल, ख़वातीन का इस्तेहसाल, छोटे बच्चों से ज़्यादती, अक़लियती बच्चियों के जबरन तब्दीली मज़हब और सहाफ़ियों पर हमलों समेत कई ऐसे मामलात में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया जो इंतहाई तशवीश की बात है। आज के शो में हम सैफ साहब से पूछेंगे कि इस बिगड़ती हुई सूरत हाल की उनके ख्याल में वजूहात क्या हैं। जी सर। देखें आशिर साहब, ये एक बड़ी लंबी सारी सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो एक तबके की राय ये है कि कायद आज़म के विजन से या जैसे वो चाहते थे उससे कोई डेविएशन के नतीजे में हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे ये ब्लास्फेमी लॉज इनेक्ट हुए या मिनॉरिटीज़ के साथ जो भी सलूक हो रहा है या ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ, तो मैं ज़ाती तौर पे इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। और ये भी जो दलील दी जाती है जी, वो आइन में जो आर्टिकल 2A और उसका ग्राउंड्स नॉर्म जो आइन का बन गया है, ये भी मैं समझता हूँ कि कहने की बातें हैं। प्रैक्टिकली आप देखें कि अयूब खां के दौर में आप वापस हैं, आप याहिया खां के दौर में आए, आप भुट्टो का स्टार्ट देखें, स्कर्ट्स पहन के जीने पहन के लड़कियां इछरे में भी फिरती मैंने देखी हुई। कराची तो टोटली ऐसे था और इतना आज़ाद माशरा था। ये शराबें जो हैं इनकी आम दुकानें खुली होती थी। लाहौर में मुझे याद है ये रीगल पे एक होती थी, एक इधर एक कोर कमांडर लाहौर का घर है, एक इधर होती थी। 2-3 लड़के उन्होंने जाके 100 रुपये की बोतल लेनी, जेनवन, जाली का भी ख़तरा नहीं, और तीनों ने माल रोड पे बैठ के पी रहे, खुशबाश ज़िंदगी। और अखबार जो थे 77 तक के अखबार में आपको कहने लगा, मतलब बहुत आगे लेके आ रहा हूँ। पर्टिकुलरली भुट्टो के दौर में हर बड़ा जो अखबार था उर्दू का, उसमें फ्रंट पेज पे एक ख़बर लगनी मस्त थी कि टोबा टेक सिंह की ये मस्जिद में मौलवी एक 8 साल बच्चे से मुंह काला करते हुए गिरफ्तार। इस किस्म की खबर अखबार का लाजमी हिस्सा था। आप निकाल लें सारे अखबार, इसके बगैर अखबार ही नहीं छपता था। तो ये कहना कि ये 2A या जनास डेविएशन, ये बिल्कुल गलत है। इस सारी बात का ज़िम्मेदार जो है वो सबको पता कौन है। और मेरा ख्याल मेरे मुंह से आप ना निकलवाइएगा, क्योंकि मैं भी अभी सैर सपाटे ज़िंदगी की करना चाहता हूँ। ये सारा अफ़ग़ानिस्तान का जब इशू हुआ, जब वहाँ पे रशियन आए, वो अफ़ग़ानिस्तान आप देखें उस वक्त तक का 79 तक कि काबल में बारें थी। काबल और पेरिस में क्या फ़र्क था? इट वॉज सेकुलर। ज़ाहिर शाह के दौर में नहीं, ज़ाहिर शाह के नहीं, कोई दौर नहीं, ये इससे पहले कि जब सोवियत ऑक्यूपेशन से पहले दुनिया ने आके यहाँ पे एक नया तमाशा खड़ा किया। तमाशा पॉलिटिकल था, नाम उसको मजहबी दिया गया। अमेरिकन लेड फोर्सेस ने सारे यूरोप समेत उन्होंने मुसलमानों को कहा कि देखें, हम और आप तो खुदा को मानते हैं, ये हमारा और आपका नबी भी है, ये तो काफिर हैं, ये तो खुदा को ही नहीं मानते, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ जंग करनी हम सब का फ़र्ज़ है। तो जो मुसलमानों को जितनी अकल है वो मुझे तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं कि माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद हैं। इन्होंने सऊदी अरब से, मिस्र से, पूरी इस्लामी वर्ल्ड से लोग जो थोड़े राइट विंग के व्यूज़ रखते थे सारे इकट्ठे किए
ویسٹ نے اسلحہ دیا، ویسٹ نے ڈالر دیے، ہم نے ان کو ٹریننگ دی اور وہاں روسیوں سے لڑا دی. ٹھیک ہے سر. اور اس چکر میں یہ ملا جو ہے وہ تگڑا ہونا شروع ہوا. اور دوسرا، پاکستان میں جب ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا، جس کے دور میں یہ خبریں لکھتی تھی اخباروں میں، تو اس نے امیجیٹلی، یہ پہلے بھی ہم ایک پروگرام ہاں میں جی، کہہ ہم نے آپ چکے نے یہ ہیں ذکر کیا کہ تھا اس کہ کو کس طرح پیس کرنے کے کوئی لیے انہوں نے. سپورٹ اس کو ملتی نہیں تھی کہیں سے، تو اس کو نظر آیا کہ یہ ملا میری کانسٹیچوئنسی سے، ان کو اس نے اپنی قومی اسمبلی، جس کا اس نے نام مجلس شورا رکھا، اس کے ممبر بنایا، ان کو انہوں نے منسٹر بنایا، ان کو اس نے پیسے دیے، گاڑیاں دیں، اقتدار میں شیر دے دی. اچھا سر، یہ تو ہو گیا پاکستان کی حد تک. ہم نے آئی ایم شور کہ ہمارے ویورز کو بھی کافی حد تک اندازہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں ڈائگریس ہوتی رہی ہیں. لیکن آج کی اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم وائڈن اپ کریں، تو انڈیا کی سچویشن آئی ایم شور آپ فالو کر رہے ہیں نیوز، وہاں پہ تھنگز آر ڈیٹیریوریٹنگ اینڈ دے آر ڈیٹیریوریٹنگ ایٹ اے مچ فاسٹر پیس. پہلے سننے میں آتا تھا، پہلے بھی واقعات ہوتے تھے، لیکن 2014 کے بعد سے ایک دم سے ایک انکریز آیا ہے ان اٹیکس آن ریلیجس مائنورٹیز، جس میں دونوں مسلمز بھی شامل ہیں، کرسچنز بھی شامل ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ہوا ہے. تو اس کو آپ کس پیراہے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان کو اگر جو شخص سمجھتا ہے ہندوستان کو، تو اس کے لیے تو اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم اس کو نہیں لگ رہی، نہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی بڑی تبدیلی آ گئی. ہندوؤں میں ان کا اپنا ایک طبقہ جن کو ہم شودر کہتے ہیں، اور وہ ان کو چوڑا کہتے ہیں. وہ کرسچن کو چوڑا نہیں کہتے، شودر کو چوڑا کہتے ہیں. ہاں جی، وہ ان کی وہ سب کاسٹ. اور وہ ان کو کہتے ہیں انٹچیبل، ہاں جی. کہ انہوں نے جس ہندو کی چیز کو ہاتھ لگا لیا وہ پلید ہو. یہ پلید کا لفظ جو ہے یہ مسلمانوں اور کرسچنز میں نہیں نکلا ہے، یہاں پہ اب لوگ کہتے ہیں نا، لیکن یہ نکلا ہندوؤں سے، اوریجن اس کہ کا ٹاپ ہندو اور شودر ہندو. اور جو شودر ہندو ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آپ کے برتن کو، کپڑے کو، جسم کو ہاتھ لگا دیں تو آپ نے پاک ہونا ہے جا کے پہلے. یہ لیول میرا خیال اس قسم کا پوری دنیا میں، مطلب یہ اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کے بارے یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہاتھ لگا دیں گے تو ہم پلید ہو جائیں گے یا ہمارے برتن پلید ہو جائیں گے، یہ نہیں کہتے. یا کشمیر میں یہ نہیں ہو رہا کہ اچھا مسلمان جو ہیں وہ ہمیں ٹچ کر دیں گے تو ہم پلید ہو جائیں گے. اپنے جو ان کی میجر پاپولیشن 80% ہندو جو ہیں قریب وہ شودر، جو غریب ہیں. اور شودر کون ہے، کرسچن کون ہے، یہ جو مسلمان مسلی ہے یہ کون ہے؟ یہ سارا وہ طبقہ ہے جو ناٹ ہیوز ہے، جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس سٹیٹس نہیں، جن کے پاس ملے نہیں، جن کے باپ اس ملک کے کرتا دھرتوں میں شامل نہیں، اس کے یا اس ملک. تو یہ میرا خیال ہے کہ بنیاد یہ بہت پرانی تھی، اور اس بنیاد کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. میں آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کسی مسلم لیگ نے نہیں بنایا. یہ پاکستان ابھی یہ نہ ہو کہ صبح میرا گھر ہی کو آگے توڑ دیں، تو یہ پاکستان بنایا ہے ہندوؤں نے. میرے خیال جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے انگریزوں نے بنایا کہ ڈیوائیڈ کر دو، لیکن جو میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، جو ہسٹری کہتی وہ یہ ہے کہ جناح صاحب جو ہیں انہوں نے تھرو آؤٹ کانگریس میں پہلے رہے، اور یہ چاہتے رہے کہ ایک ہی ملک آزاد ہو، ہندوستان ہی آزاد ہو. اور اس میں ان کا ویو یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی سٹیٹس ہیں ان کو اٹانومی ملے ود ان انڈیا. اور یہ اٹانومی ود ان انڈیا تو وہ 1946 کی جو ان کی ریڈیو کی تقریر ہے 3 جون کی، اس میں بھی انہوں نے کہا
جب بالکل پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ زیادہ اٹانومی ادھر ملے. ہوا کیا؟ 1935 کے الیکشن ہوئے ہندوستان میں. مسلم لیگ کو ساری 2 سیٹیں ملی پورے ہندوستان. گورنمنٹ بن گئی اور ہندوؤں سے صبر نہیں ہوا. اگر ادھر کو تھوڑا سینسیبل لیڈر اس وقت ہوتا تو مسلمانوں کو سر پہ بٹھا لیتے کہ پترو ذرا انتظار کرو، انگریز نکل جان دو پھر تڑے نال نبڑا. جو آج کر رہے ہیں یہ اسی وقت سے شروع ہو جانا تھا. انہوں نے صبر کرنے کی بجائے مسلمانوں کی قتل و غارت گری، گائے کیوں ذبح کر رہے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں، اتنا انہوں نے ریئیکشن میں سارا وہ ٹائم گزارا کہ جب 46 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ سویپ کر گئی، ساری کی ساری سیٹیں لے گئی جہاں جہاں انہوں نے بندے کھڑے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہندوستان کی جو پارٹیشن ہے وہ بنیاد ہی اس کی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں. مطلب وہ کرسچن ہو، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، جو کوئی بھی ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے ابھی اتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کیا کیا ادھر تقریریں کر رہے ہیں. اس کا بی جے پی کے لیڈر ہاں جی، ابھی یہ کنکلیو ایک ہوا ہے 3 دن کا جس انہوں میں نے انہوں نے کہا کہا جی کہ جس نے ہندوستان میں رہنا ہے بالکل وہ ہندو بن کے رہے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہندوستان میں تو یہ شروع دن سے ہے. صرف یہ ہے کہ پہلے کانگریس تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ تھوڑا سا جو 79 افغانستان اور یہ ساری اسلامک موومنٹ کی ایمرجنس ہے، اس کا بھی اس میں ایک رول، ایک حصہ کسی حد تک، کہ ہندوستان والے اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں. تیسرا ابھی ایک نئی انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ بھی بن گئی کہ ہندوستان اپنا چین اور امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ اب 7ویں سمان پہ پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں کب کس دن کیا ہو جاتا. ہندوستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا چین کے خلاف، حالانکہ ہندوستان کے چین سے اپنے بے بہا جھگڑے ہیں، ہاں جی، ان بارڈر کے اپنے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. ڈسپیوٹس کافی ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھی ان کے جھگڑے، ہم ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو پیمپر کرتے ہیں، ان کی ساری دنیا میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے بدماش کے طور پہ چین سے لڑتے رہیں، چین کو ادھر بزی کر دیں. ہمارا جو رول ہے، ہم اس وقت چین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سی پیک، انویسٹمنٹ، فلانا ڈھمکانا، بزنس، اور ہم جوڑ دیے گئے ہیں چین کے ساتھ. اچھا سر، اس میں مجھے ایک انٹرسٹنگ آپ نے ایک یہ بات اٹھائی ہے، چائنا کا جو ایک ریپوٹیشن ہے ویز ہیومن رائٹس، ڈو یو تھنک کہ آلریڈی ہمارا ٹریک ریکارڈ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ہم ان کے ساتھ اور جڑتے جائیں گے تو کیا وہی والی پالیسیز یہاں پہ تو نہیں اطلاق شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات میں بڑے فرینکلی کرنا چاہتا ہوں کہ میں چائنا میں ہیومن رائٹس کے بارے میں جتنا انٹرنیشنل پراسپیکٹیو ہے میں اس سے اس لیول سے ویسے اتفاق نہیں کرتا. چین میں جو 1990 کا چین تھا، ایک وہ چین تھا جب سائیکلوں پہ ابھی لوگ پھرتے تھے. پھر 2000 کا چین آیا تو ہمارے فیڈرل لا سیکرٹری ہوتے تھے سپریم کورٹ کے جج، میں ان کو ملنے گیا تو تازے ادھر سے 2002 میں ہو کے آئے تھے. ان کو سیف تم 90 میں چین گئے تھے؟ میں کہ نہیں. اس نے کہا چین تو بالکل وہ پچھانا ہی نہیں جا رہا، ہر بندہ کار پہ، نئی کار پہ. بلڈنگیں جو ہیں وہ ساری بلڈنگیں گرا کے 50-100 منزلہ بلڈنگیں بن گئی. میں کہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن پہ بڑا جھگڑا ہے. ہیومن رائٹس میری نظر میں کیا ہے
کہ اگر انسانوں کو روٹی مل رہی ہے، اچھی زندگی مل رہی ہے، رہائش مل رہی ہے، میڈیکل مل رہی ہے، برابر کے ان موقع کے مل رہے ہیں بچوں ترقی کو کے. ترقی کرنے کے لیے کالج یونیورسٹیاں مل رہی ہیں. ابھی دیکھیں چین میں جتنے لوگ یہ اپ آئے ہیں، اب موجودہ جو ان کا پریزیڈنٹ اس تک، یہ ایک عام سے لوگ ہیں. ہاں جی، مطلب کسی کلرک کا بچہ متوسط ہے، طبقے کسی کے تھے. مزدور کا بچہ ہے. ایک پروسیس ہے جس میں سے نکلتے 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 آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کا ایشو ڈیفرنٹ ہے. پاکستان میں گورا انگریز گیا، کالے انگریز نے قبضہ کر لیا. ابھی سیاستدان ہمارا یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پیسے فوج کھا رہی، ٹھیک، سمپل. اور فوج یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ کے سیاستدان اتنے کرپٹ ہیں کہ، اور اس پہ آپ پوری تفتیش کر لیں. کوئی ایم پی اے جو بننے سے پہلے بندہ تھا، ایک ایک کو پکڑ لیں، ایم این اے کو پکڑ لیں. میں ایسے ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کو موٹر سائیکل پہ دیکھا ہوا، آج ان کے 100 کنال پہ محل بنے ہوئے. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ ابھی جو لاسٹ آج جو پاکستان کی پوزیشن ہے، آپ تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فوج کی بات کرتی ہیں کہ یہ ملک کو ہمیں چلانے نہیں دیتے. اصل میں آج ملک کی یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن دو فکرے اس میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے. ڈیتھ پاکستان کا قرضہ اندرونی اور بیرونی وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ پاکستان اب سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں جی، یہ اس ابھی قرضے کی قسط جو ہے اور ریسنٹ سٹیٹمنٹس بھی یہی ساری آ رہی ہیں. سود کی قسط جو ہے وہ پوری کرنے کے بعد جو سٹیٹ ایکسپینڈیچر ہے، ملازم، تنخواہیں، پیٹرول، سٹیٹ کا، بندوں کا نہیں، وہ نہیں پورا ہو رہا. اس کے لیے قرضے مل رہے ہیں. اور پھر ہم جو سارا یہ ملا پرائم منسٹر نے اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے، اور ہم نے روز ایک آسیہ بی بی، ایک شگفتہ بی بی، اور یہ سارے تماشے جو ہم نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ جائے گا جب یہ 2023 میں جی ایس پی پلس نے دوبارہ ہونا ہے نا ایگریمنٹ، ہاں 23 جی، تک ہے نا. ابھی ہاں جی رینیول ہونا ہے. جو وہاں پہ سچویشن جتنی خراب ہو چکی ہے، $7 ارب کا ہمیں وہاں سے بینیفٹ مل رہا ہے. $7 ارب. ہاں جی، $7 ارب کا مطلب 1400 ارب پاکستانی. تو 1300 ارب تو فوج کا بجٹ. اگر 1400 ارب ہماری موجودہ انکم میں سے اور وڈرا ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں تو کسی کو روٹی نہیں ملنی. ہیومن رائٹس یا نہ رائٹس یا منورٹی رائٹس یا نہ رائٹ، یہ تو اسٹیٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرنے کو جا رہی. اور کوئی شخص اس پہ گفتگو ہی نہیں کر رہا، نہ سیاستدان کر رہا ہے، نہ میڈیا کر رہا ہے، نہ جج کر رہا ہے، نہ فوج کر رہی. بتائیں نا ہمیں سارے یہ بیٹھ کے، یہ ساری بڑی پارٹیوں کے سربراہوں کو، میں یہ فوجوں کے سربراہوں کو، بیٹھیں ٹی وی پہ آگے ساری قوم کے سامنے 2 4 10 دن نکالیں جی اتنے قرضے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ نہیں تو سر اب اس سال کے لیے 2022 کا سٹارٹ ہو گیا ہے. از دیر اینی ہوپ ایٹ آل آف تھنگز امپروونگ؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنی گفتگو عام شخص تک پہنچ رہی ہے، عام شخص تک کیا پہنچ رہا ہے؟ آسیہ بی بی کو یہ ہو گیا، یہ آرزو راجہ کو فلانا ہو گیا، یہ فلانے کو فلانا ہو گیا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا ملک ہی نہیں سسٹینیبل ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرضے جو ہیں اس حد تک ہم نے لے لیے ہیں کہ ان کی ہم سے ری پیمنٹ پاسبل ہی نہیں ہو رہا. اور جب یہ ڈالر ابھی تو گیا ہے نا 185 کا، تو جس دن یہ 500 کا ہو گیا پھر آپ کیا کریں؟ ہاں جی، اٹس بالکل. تو آپ کا یہ سوال کہ 2022 میں کیا امید ہے، یہ ٹھگوں کا ملک ہے پاکستان. اس میں
اینڈ ایک انصاف کرنے والے جو ہیں آخری چیف جسٹس، ان سے شروع ہو کے یہ جو ان کے وہ ہیں جن کو ہم ٹرسٹی جو ہیں، جنہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے، منسٹر بننا ہے، ان سے لے کے اور جو ڈیفینڈرز ہیں، سب کے سب ٹھگ۔ بس تو اس طرف کوئی سوچ ہی نہیں، کسی کی یہ گفتگو ہی نہیں کہ اس ملک کو بھائی چلو آگے آنے والے 10-20 سالوں میں کدھر کو لے کے جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں بھی یہ ریسنٹ سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا جو ہماری آنی شروع ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آن دا سچویشن ان انڈیا، اور ہم ان کو کافی اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اینڈ دے سے انڈین سائڈ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان پرووک کر رہا ہے ہماری ریلیجیس مائنورٹیز کو، ایسا بھی اس پہ مسئلہ نہیں ہے، اور یہ چھوٹے موٹے واقعات وہ ہو رہے ہیں، دیٹ از دیئر اسٹانس۔ لیکن سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں اپنا ہاؤس بھی آرڈر کرنے میں ضرورت ہے کہ وی پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ؟ میرے خیال میں ہاؤس ابھی جو ہے نا، نہ فوج ہے نہ سیاستدان ہے، ابھی ہمارا ہاؤس ان آرڈر جو پاکستان کا ہاؤس جو ریکوائرڈ ہے ان آرڈر، وہ صرف یہ ہے کہ ان قرضوں کے بارے میں بیٹھ کے جو ہے، مثلاً پاکستان کے جو لوکل قرضے ہیں وہ 25 خرب روپے ہو چکے، 25,000 خرب، 25 خرب نہیں۔ تو بھئی یہ جتنے اسٹیٹ ایسٹس ہیں ان کو بیچ دو، یہ قرضہ دے دو ایک بار، اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے، جنہوں نے آگے آنا ہے اقتدار میں انہوں نے پھر، اور جب تک قرضے ملتے جائیں گے ہم لیتے جائیں گے، اور لے کے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ عاشر پہ لگا دو یا ہمارے ڈائریکٹر پہ لگا دو یا ہمارے کیمرے والے پہ لگا دو یا سیف الملوک پہ کچھ 10 روپے، نہ، یہ لگنے ان کے بچوں پہ ہی جن کے پاس پہلے 2-2 4-4 ہزار ارب روپے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے غریب ہیں، تو سر یہ ان کو نہیں اور بھی کہ پیسے چاہیے۔ نہ ہی آپ کو کوئی پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے آف دا اسٹیٹ بیٹرنگ دا سچویشن؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو افغانستان نے فتح حاصل کی ہے نا، امریکہ کو شکست دی، یورپ کو دی، اس کے بعد 6 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، ہمیں روٹی دے دیں، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہمیں کپڑا پہننے کے لیے دے دیں، ہمیں آئل دے دیں، ہم بچے کو ہم سردی سے کیسے بچائیں۔ یہ کیا فتح ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی کسی اس طرف جو ہے اتنی سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں کہ آج میں بولا ہوں نا، اور امید آج میں نے اپنی بار روم میں بیٹھ کے بھی پہلی بار یہ بات کی، میں نے کہا یہ جتنی باتیں کرتے ہو نا، مریم وزیر اعظم بنے گی کہ بلاول بنے گا کہ عمران رہے گا کہ کیا نہیں، اس کو بھول جاؤ، اس پہ سوچو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ ملک کے اپنے سروائیول انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ پھر بھی دوبارہ حکمران بننا چاہتے ہیں، باقی جو نہیں ہیں۔ میں کہا وہ اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ان کے لوٹنے کے لیے تو کافی کچھ موجود ہے، یہ لوگ سارے مرتے جائیں، بھوک سے مرتے جائیں، جس سے مرضی مرتے جائیں۔ دیکھیں جب بھوک آئے گی نا، نہ بنیادی حقوق نہ کچھ بھی نہیں، جب بھوک ہی ہے تو پھر آپ کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ کافی جو ہے گرم سچویشن ہے، خوفناک۔ چلو سر لیٹس ہوپ کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور ریاستی ادارے ہیں وہ سمجھیں اس بات کو جو آپ نے آج بات ہائی لائٹ کی ہے۔ ہمارے حکمران اور ریاستی ادارے اپنی اپنی کوٹھیوں، اپنی اپنی موجوں، اپنی اپنی، ان کے بچے مزے میں ہیں، امریکہ میں نہیں تو سر پھر جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ جہنم میں جائیں، ان کے لیے ان کا کیا ہم سے واسطہ ہے؟ وہ ایک کلاس طبقہ ہی، اور وہ حکمران ہے، یہ طبقہ بھی ہم عوام ہیں۔ سر یہ طبقہ بھی تو افیکٹ ہوگا اف دا کنٹری امپلوڈز، نہیں، یہ ساری چیزوں یہ سے ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھوکے مرنا، ان کو کچھ نہیں ہونا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کے پاس کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں ہے، اور پاکستان میں نہیں ہے،
ان کے پاس ڈالرز ہیں، یوروز ہیں، پاؤنڈز ہیں، ان کے تو بڑھ رہے ہیں. چلیں سر، آج کی جو ہے گفتگو ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ود دا ہوپ کہ جو ہمارے اقتدار اعلیٰ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ساری سچویشن کے اوپر بہت غور کریں گے اور سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں کچھ کریں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ملک کے سروائیول کے ساتھ ہی باقی ساری جو ہمارے ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کے ساتھ دے آر ڈائریکٹلی لنکڈ. تو لیٹس ہوپ کہ ان چیزوں کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے جو یہ ڈیزرو کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.